अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलसान अमन शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम छुपे खजाने। मैं उम्मीद करती हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और जनाब अपने इर्द गिर्द बांट रहे होंगे ढेरों ढेर खुशियाँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम मैं अगेन किसी तमहीद के साथ शुरू नहीं करूँगी क्योंकि ये देखें, ये मेरे हाथ में एक इतना बड़ा पर्चा है और ये मेरे आज के गेस्ट का इंट्रोडक्शन है। और इस इतने लंबे इंट्रोडक्शन को देख के आपको यकीनन ऐसे लग रहा होगा कि यकीनन कोई ना कोई 40-50 साल का जो आदमी है उसको मैंने अपने शो के ऊपर इनवाइट किया। नहीं, आज का मेरा मेहमान पाकिस्तान का वो छुपा ख़जाना जिसने एक बहुत छोटी सी उम्र में इतना कुछ अचीव कर लिया कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को सिर्फ अपने इर्द गिर्द के लोगों को नहीं बल्कि इंटरनेशनल ग्राउंड्स के ऊपर भी लोगों को हैरान किया। आप जानते हैं मैं हमेशा इसी तरह के किसी न किसी गेस्ट को अपने शो पर मदऊ करती हूँ। जनाब मेरे आज के जो गेस्ट हैं सबसे जो इम्पॉर्टेंट उनकी रिकग्निशंस हैं सिर्फ उनका जिक्र करूँगी और बाकी हम अपनी गुफ्तगू के बीच में उनकी पर्सनालिटी को और उनकी अचीवमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। ही इज़ द यंगेस्ट ग्लोबल ग्रेजुएट फ्रॉम फाउंडर इंस्टीट्यूट, द कंट्री मैनेजर ऑफ स्टार्टअप ग्राइंड पाकिस्तान। और उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट पहचान है जनाब कि वो फाउंडर हैं फ्यूचर फेस्ट पाकिस्तान के, जो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट टेक फेस्टिवल और एक्सपो रहा। 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने और जिसमें 300 स्पीकर्स थे जिनमें 50+ फॉरेनर्स थे जिन्होंने इस एक्सपो को अटेंड किया और उसका हिस्सा बने। इसके साथ साथ इनकी एक और पहचान ये है कि जनाब इन्होंने ये एडवाइज़र रहे पाकिस्तान फेडरल मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे इन्होंने हेल्प किया विद इन नेशनल स्टार्टअप पॉलिसीज़ के साथ और बहुत कुछ और। मैंने जिस तरह कहा कि मैं अपने सवालों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगी किसको, अर्जिश आज़म मेरे आज के मेहमान। अस्सलाम वालेकुम अर्जिश। जी वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। अर्जिश, आप इस काबिल हैं कि आपको अपने प्रोग्राम के ऊपर इनवाइट किया जाए। आपने देखा जिस तरह मेरे प्रोग्राम का नाम है छुपे खजाने और हमारा जो थीम रहता है वो ये रहता है कि हम पाकिस्तान के इस तरह के टैलेंट को एड्रेस करते हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में, सबसे पहले तो अपनी उम्र बताइए। जी अभी 29 साल हो गई। आपको यकीन नहीं आ रहा? नहीं, उन्होंने बिल्कुल ठीक फरमाया। ही इज़ ओनली एंड ओनली 29 ईयर्स ऑफ हिज एज। अर्जिश मलिक, अर्जिश आज़म, हाँ जी, कहाँ से चला और किस एज से चला? और ये जो इतनी लंबी चिट्ठी है ये तो मैंने पढ़ने की जसारत ही नहीं की क्योंकि ये तो मेरा ख्याल है ब्रेक तक मैं इसी में कहीं अटकी चली जाती। आपकी सबसे पहली जो मैं देख रही हूँ ग्लोबल ग्रेजुएट बनने का, ये खुद का शौक़ था या जैसे हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में पेरेंट्स कहते हैं नहीं बेटा यही करना है यही करना है, ये कहाँ से आया ग्लोबल ग्रेजुएशन का ख्याल? जी सबसे पहले तो ये कि मेरे वालिदैन ने हमेशा ये मौका दिया कि नई चीज़ों को ट्राई किया जाए और एक्सप्लोर करें। और जब मैं 18 साल का था तब मैंने स्टार्टअप करने का शौक़ पैदा किया। ये सोचा कि स्टार्टअप कैसे बनाते हैं ये सीखा जाए। तो उसी सिलसिले में फाउंडर इंस्टीट्यूट जो कि आपको एक फाउंडर बनना सिखाता है, एक बानी बनना सिखाता है, वहाँ पर मैंने ये कोर्स किया, ये ग्रेजुएशन की और दुनिया में जो यंगेस्ट ग्रेजुएट मैं बन गया उस इदारे का। और अल्लाह का शुक्र है कि ये एजाज़ मिला एक यंग एज में और इसीलिए वो 18 साल से जो जर्नी शुरू हुई थी आज उसको 10-11 साल हो गए हैं और इसमें बहुत सा मौका मिला, बहुत से डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने का। कुछ उसमें से कामयाब हो गई जिनका आपने जिक्र किया है और बहुत सी नाकाम हो गई जिनसे जो लर्निंग है वो मिली और कामयाबी की तरफ सफ़र बढ़ा। बिल्कुल ठीक है अर्जिश, मैंने पर्सनली आपके इन प्रोजेक्ट्स में मैं आती रही हूँ, मैं मूव अराउंड करती रही हूँ और ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रही। आई हैड बीन अ पार्ट ऑफ फ्यूचर फेस्ट, आई हैड बीन लुकिंग टू योर, क्योंकि एक फैमिली रिलेशनशिप है, घर में आना जाना, और मैं आंखों से देख रही थी कि दिन रात मैं आपको मेहनत करते हुए देख रही थी। लेकिन उसके बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने नोटिस की एंड विच आई रियली लाइक्ड और जिसके ऊपर मैं चीखे मार मार के शायद पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करती हूँ, मैं कहती हूँ पाकिस्तान के यूथ को एंगेज करो। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि खुदा का वास्ता पाकिस्तान जवानों के हाथ में दे दो। हाँ जी। यू वर एंड व्हेन आई यूज्ड टू टॉक टू पीपल अबाउट इट, लोगों के कुछ रिजर्वेशंस थे, ठीक है, जिनमें से कुछ मुझे लगा कि शायद ठीक भी हैं और कुछ के ऊपर मुझे लगा कि नहीं इनके ऊपर काम किया जा सकता है और इनको हिंड्रेंस बना के पाकिस्तान के यूथ को यूँ बैकफुट पे नहीं रखा जा सकता। लेकिन मैंने ये देखा कि आपने
आपके इर्द गिर्द जितनी आपकी टीम काम कर रही थी, दे वर ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स के बच्चे आपके साथ जुड़े रहे। डर नहीं लगा? ये हिम्मत कहाँ से आई और ये आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि जब भी कोई शख्स किसी नए काम के बीच में स्टेप अप करता है तो उसको ये कहा जाता है कि यार अपने साथ एक्सपीरियंस्ड लोगों को जोड़ना, देख लेना, यंग या फ्रेश रॉ लोगों को मत लेके चलना, फेलियर की तरफ चले जाओगे, कोलैप्स की तरफ चले जाओगे। ये दिलेरी कहाँ से और ये आइडिया कहाँ से आया कि नहीं मैंने जवान के साथ ही चलना है? जी, बहुत से एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और बहुत से एक्सपीरियंस लोगों को हमने अपने इदारे में भी इंगेज किया, लेकिन ये मेरी लर्निंग है कि क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो जो मौजूदा जनरेशन है जो उसका एक्सपीरियंस को इतना यूज़फुल नहीं है इस फ्यूचर के लिए जो कि फ्यूचर यंग लोगों का है। पाकिस्तान एक 70% यंग लोगों का मुल्क है, तो जब हमने यूथ के साथ काम करना है तो उनको समझ सिर्फ यूथ ही सकती है। हमारी टीम सिर्फ इस वजह से यंग है क्योंकि रिक्वायरमेंट ही है कि यंग लोग हों, वो आगे से यंग लोगों के साथ काम करें। और मुझे यही लगता है कि अगर किसी भी इदारे में आप देखें कि जहाँ पर यंग लोग लीडरशिप में हैं तो वो आज की इस जनरेशन के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और डिलीवर भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए ज़ाती तौर पे भी यही लर्निंग थी कि जो यंग लोग हैं वो ज़्यादा जो है वो फॉरवर्ड थिंकिंग हैं, वो ज़्यादा उनका एक्सपोजर ज़्यादा है। फिर शायद उन्होंने इस मुल्क के मसले मसाइल इतने नहीं देखे कि अभी भी वो ख्वाब देखने की जुर्रत करते हैं और फिर उससे पूरा करने की हिम्मत भी पैदा कर लेते हैं। जब हम एक्सपीरियंस लोगों को लाते हैं तो हमने देखा है कि वो बहुत सी रिजर्वेशंस के साथ आते हैं। उनको लगता है कि बहुत से काम नहीं किए जा सकते, अगर कोई आइडिया डिस्कस किया जाए तो वो कहें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हालांकि उन्होंने खुद वो ट्राई भी नहीं किया लेकिन उन्हें ये पता है कि ये नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट हर चीज़ को मौका दिया जाए। और हमने जो है जिस तरह मैं आज भी यंग हूँ, चलें 10 साल पहले और ज़्यादा यंग था, तो मुझे भी कुछ मेंटोर्स ने मौका दिया और मैंने अपनी लाइफ का रूल बना लिया कि अब मैंने भी आगे अपने से यंग लोगों को मौका देना है। और आपको लगता है कि आप यानी इस सक्सेस का क्रेडिट काफ़ी हद तक आपकी ये जो यूथ गैंग था आपका उसको जाता है? जी बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली। इसका इंटायरली जो क्रेडिट है वो उस यूथ को जाता है, उन बच्चों को जाता है जो हमारे इन सारे इनिशिएटिव्स में काम भी करते हैं और वॉलंटियर भी करते हैं। कई 100 बच्चे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से आते हैं और वो मिल के ये इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। ये हमारी तो सिर्फ एक छोटी सी एफर्ट है बीच में, असल में तो उन सब बच्चों की, उन सब यूथ की एफर्ट है जो आके अपना वक्त, अपनी एनर्जी और अपनी जो नीयत है उसको एक चीज के पीछे कंट्रीब्यूट करते हैं और उसमें फिर अल्लाह बरकत डाल देता है। अर्शिश, फ्यूचर फेस्ट बहुत बड़ी सक्सेस पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मेरा ख्याल है इससे बड़ा टेक फेस्ट और एक्सपो अभी तक कंडक्ट नहीं किया गया ना पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और आपके साथ साथ जैसे अक्सर ये होता है कि हम देखते हैं कि अगर किसी एक बच्चे ने एक काम कर लिया या किसी एक इदारे ने ये काम किया तो लोग उसके साथ अपने उस तरह के काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन किसी ने अभी तक वो जसारत नहीं की। फ्यूचर फेस्ट बहुत बड़ी सक्सेस जिसमें 50,000 प्लस ऑडियंस हमने देखी, 300 स्पीकर्स, इतनी बड़ी कम्युनिटी जिसमें फॉरेनर्स भी इंक्लूडेड थे, ठीक है? आपको लगता था कि आप इतनी बड़ी कम्युनिटी को एंगेज कर पाओगे? और फ्यूचर फेस्ट का आइडिया मैं चाहती हूँ कि आप इसलिए इसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम बहुत से यूथ देख रहे होते हैं, ठीक है? और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह आज एक छुपे खजाने को हमने इस सीट के ऊपर लाके बिठाया है, आपसे कुछ इंस्पिरेशन लेके सुनने वाले बच्चे जो हैं वो किस तरह से इस तरह के। और फिर मैंने ये एक और चीज़ जो फ्यूचर फेस्ट की थी, स्टार्टअप बिजनेसेस को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया, जगह दी गई, यू पीपल एक्चुअली क्रिएटेड स्पेस फॉर द पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। मैंने देखा कि बहुत से बूढ़े लोग थे जिन्होंने वो स्टार्टअप बिजनेस किए थे, मिडिल एज थे, यूथ था, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज आपने एंगेज किया लोगों को। बिल्कुल। कहाँ से ये आइडिया आया, कहाँ आपको ये लगा कि मुझे इस तरह का एक फेस्ट जो है, एक फेस्टिवल है, उसको पाकिस्तान में, और फिर उसकी रिकग्निशन मैंने देखा कि पूरी दुनिया के बीच में गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। स्टोरी। जब मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर था, इससे भी ज़्यादा यंग एंटरप्रेन्योर था,
تو میں اس طرح کی ایکسپوز میں جایا کرتا تھا. پاکستان میں آج سے 10 سال پہلے بڑی کم ہوتی تھی, اور پھر اللہ نے عزت دی, اس نے موقع دیا کہ دنیا ٹریول کرنے کا ایکسپوئر ملا. تو پوری دنیا میں کچھ 40 سے زیادہ ایسی کانفرنسز, ایسے ایکسپو میں نے ذاتی طور پر اٹینڈ کیے. اور جب وہ 2-3 سال اپنے کریئر کے میں نے اٹینڈ کر کے ان ایونٹ سے فائدہ حاصل کیا, تو میرا ایک خواب تھا کہ ایسی ایکسپو جو ہے, ہم پاکستان سے ویزا لگوا کر ٹریول کر کر اتنی دور آتے ہیں, تو کیوں نہ ہم اپنے ملک میں ایسا کوئی ایک ایونٹ کریں. اور شاید اس میں اتنی انٹرنیشنل پارٹیسپیشن نہ ہو, لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوگا. بس وہ ایک امید تھی کہ کوشش کرنے میں کچھ نہ کچھ تو ہم حاصل کریں گے. اور اس میں مجھے یہی لگتا ہے کہ بس اللہ نے اس نیت میں برکت ڈالی کہ ہمارا جو پہلا ایونٹ تھا جو ہم نے اسلام آباد میں کیا 2022 میں, وہ پہلا ہم نے پلان کیا تھا کہ کوئی 10,000 لوگ ہم انوائٹ کریں گے, اکٹھے کریں گے پورے ملک سے. وہ کوئی 50,000 لوگ پہلی دفعہ اکٹھے ہو گئے پہلی دفعہ میں. اور اللہ کا شکر ہے کہ 150 سے زیادہ انٹرنیشنل گیسٹ آئے. یہ ینگو کے نام سے جو آپ کمپنی دیکھتے ہیں, یہ ہمارے پلیٹ فارم کی وجہ سے پاکستان میں لانچ ہوئی. سعودی ایک وفد آیا, سعودی حکومت نے ہمیں اسپانسر کیا. اور اس میں سے کوئی بھی جو چیز ہے وہ ایسا نہیں کہ ہم جو ہے وہ ہمیں کوئی پر لگے ہوئے ہیں یا ہم کسی ڈائنیسٹی سے بلانگ کرتے ہیں. دیکھیں میں بھی ایک عام پاکستانی ہوں, جس طرح سب ہم ایک عام پاکستانی ہیں, اور ایک کوشش ہے جس میں اللہ نے برکت ڈال دی. اور ایک خواب تھا کہ ٹیکنالوجی سے اگر میری ذات کو فائدہ پہنچائے یا میرے 4 دوستوں کو فائدہ پہنچائے, تو کیوں نہ ہم سب کو اس موومنٹ کے اراؤنڈ اکٹھا کریں کہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ ٹیکنالوجی سے جڑا ہوا ہے. اور ہمارے فیوچر کے لیے اہم ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو سمجھیں, اس کا استعمال کریں. اور جو لوگ اس کے استعمال میں کامیاب ہو چکے ہیں, جو لوگ کچھ نہ کچھ اچھا امپلیمنٹ کر رہے ہیں, ہم ان کو موقع دیں, ان کو کیس اسٹڈی بنائیں. آج تک الحمدللہ ہمارے 4 جو ایونٹس ہم نے کیے 2022 سے آج تک, کو 2000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسپیکر آ چکے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہمیں لگا کہ یار یہ اچھا کام کر رہے ہیں اور انہیں یوتھ کے سامنے آنا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ پرائیویٹ سطح پر یہ ملک کا سب سے بڑا یوتھ فیسٹیول بھی ہے. ہم یوتھ کو اکٹھا کرتے ہیں, ایک سیلیبریشن کریٹ کرتے ہیں, ہم آرٹس اینڈ کلچر کو بھی اس میں انوالو کرتے ہیں, تاکہ یہ نہ لگے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ صرف کاروبار کی حد تک ہے. اصل میں تو زندگی کے ہر شعبے میں ٹیکنالوجی کی امپلیمنٹیشن ہے. بالکل. اور اب تو ارزش اے آئی کے آ جانے سے ٹیکنالوجیز, ڈیجیٹلائزیشن کا سارا دور ہے. میرا خیال ہے کہ اب کوئی بھی دنیا کی ایسی فیلڈ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ اے آئی, ڈیجیٹلائزیشن, ٹیکنالوجیز کے بغیر, آئی ٹی کے بغیر آپ چل سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی رائٹ. کیا فیوچر فیسٹ ریزن بنا؟ ڈیفینیٹلی آپ کی سکسیس کی تو بنا, لوگوں نے بہت آپ کو پہچاننا شروع کیا. سکسیس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہو؟ دیکھیں جی, کامیابی کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے ناکامی کو. کسی بھی ناکامی سے آپ کو اگر لرننگ مل جائے تو وہ بھی کامیابی ہے. اور اگر کسی کامیابی سے آپ کچھ سیکھیں نا, تو وہ اٹ سیلف ایک ناکامی ہے. میری پوری اس جرنی میں ہمیشہ میرا ایک خواب رہا ہے کہ کچھ نیا کیا جائے, اور اللہ نے بہت دفعہ ان خوابوں کو امیجنیشن سے بھی زیادہ بہتر ریالٹی میں کنورٹ کر دیا ہے. بٹ آج بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم نے جتنا بھی امپیکٹ کریٹ کیا ہو, اس سے 100 گنا زیادہ کیا جا سکتا ہے اگر اور بھی لوگ اس کو مشعل راہ سمجھیں اور اس کو کاپی کر لیں, اپنے شہروں میں ایسے ایونٹ کریں, اور زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل لوگوں کو پاکستان بلائیں, اور دنیا کو بتائیں کہ ہمارے یہاں پر کتنا اچھا ٹیلنٹ موجود ہے. ہماری یوتھ بڑی سکلڈ ہے, بڑی محنتی ہے, انہیں انگلش بولنی آتی ہے, فری لانسنگ میں, آن لائن ورک میں وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو اب آج بھی ہم اسی اسٹرگل میں ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم راستے ہموار کریں پاکستان کی یوتھ کے لیے, پوری دنیا کے ساتھ کام کرنے کے لیے. ایکسلنٹ. ارزش, آج کا جو نوجوان ہے ڈائریکشن لاسٹ ہے, ٹھیک ہے. ابھی بریک سے پہلے ہمارے پاس تقریباً 1.5 منٹ ہے, اس کے بیچ میں آج کے نوجوان کے لیے کہ وہ اپنی ڈائریکشن کو ڈیفائن کر سکے, کیونکہ میں نے دیکھا, آپ نے اگر آج سے 10 سال پیچھے جائیں تو ایک 18 سال کا لڑکا جس نے اپنی ڈائریکشن کو ڈیفائن کر لیا, جس نے اپنے آپ کو ڈیفائن کر لیا, تبھی وہ اتنے جسٹ ہارڈلی ان اے ڈیکیڈ
he could achieve a lot more than that was expected. So کیا آپ طریقہ بتا دیں ان کو کہ اپنی ڈائریکشن کو کس طرح سے فائنڈ کرے, کیونکہ آج کے بچے کو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کس طرف جاؤں. جو میں نے کیا میں وہی شیئر کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ راستہ کیا ہے تو پھر جس بھی راستے پہ آپ جائیں آپ کا راستہ وہی ہے. تو آج جو میری 10 سال کی جرنی ہے اس میں آج تو یہ لگتا ہے کہ بڑا کلیئر پاتھ ہے, لیکن اصل میں مجھے بھی راستہ نہیں پتا تھا, اور میں نے بس کوشش کی کہ جو کوئی اپرچونٹی آئے اس کو پوری طرح سے اویل کیا جائے, اس سے سیکھا جائے, اور سٹیپ بائی سٹیپ اپرچونٹیز آتی رہیں. یہ شاید سننے والوں کو لگے کہ یہ تو کتابی باتیں ہیں, لیکن میری زندگی کی جو پوری جرنی ہے اسے آن لائن جا کے ویریفائی کیا جا سکتا ہے کہ کیا 2018 میں یہ چیز واقعی ہوئی یا نہیں ہوئی. ٹیکنالوجی کا یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی, اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو یوتھ کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ کچھ نہ کچھ کر لیں, وہ بس سٹارٹ لیں, فرسٹ سٹیپ لیں, سیکنڈ سٹیپ خود ہی کلیئر ہو جائے گا. اور یہ فیتھ رکھیں کہ آج جو بھی ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے وہ کبھی کسی نہ کسی انسان کا ایک خواب تھا, وہ کسی کی امیجنیشن تھی جسے ریالٹی میں اس نے کنورٹ کیا ہے. صرف سٹارٹ لینے کی دیر ہے. آپ سٹارٹ لیں گے تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کی پہنچ سے دور نہیں ہے. جناب, انیشیٹو لینا بہت ضروری ہے آج کے نوجوان کے لیے, کیونکہ 2025 نے اتنی زیادہ ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے مشکل ہے. ارزش نے جیسے بتایا کہ جب وہ بھی فیلڈ کے بیچ میں آئے تو کلیئرٹی نہیں تھی, لیکن جو اپرچونٹیز ان کے راستے میں آئیں ڈیفینیٹلی انہوں نے ان اپرچونٹیز کے بیچ میں اپنی اسپیس خود سے کریٹ کی, اپنی انرجیز لگائیں, اپنا ٹائم انویسٹ کیا, جو پیسہ تھا وہ بھی ظاہری بات ہے تھوڑا بہت وہ بھی انویسٹ کیا. تو جو ریسورسز آپ کے پاس فزیکل اور نان فزیکل اویلیبل ہیں ان کو انویسٹ کیجیے اور اپنی اپرچونٹیز کو اویل کرتے جائیے, راستہ خود بخود بنتا چلا جائے گا. اس وقت یہاں پہ ہوا ہے جی ہمارے پاس ایک کمرشل بریک کا وقت, ہم آپ کو ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین آفٹر دا بریک. میں امید کرتی ہوں آپ سب نے اپنا اپنا چائے کا کپ پکڑ لیا ہوگا, اور جناب آپ جڑے ہوئے ہیں ہمارے پروگرام چھپے خزانے کے ساتھ. میرے آج کے گیسٹ ارزش اعظم اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارزش, آپ نے پاکستانی اسٹارٹ اپ کو سلیکان ویلی, یورپ اور امریکہ سے جوڑا. کیا ہمارے نوجوان وہاں خود کو کمزور سمجھتے ہیں, یا ان عالمی سطح پر مقابلے کی ان میں وہ کیپیبلٹیز موجود ہیں؟ ہمارا جو ایکسپیرینس ہے پاکستان سے کچھ 700 سے زائد نوجوان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ انہوں نے ٹریول کیا, امریکہ یورپ کی ایکسیس ان کو ملی. اور پاکستان کی جو یوتھ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے. شاید حالات و واقعات کو دیکھ کر ہماری یوتھ کو یہ لگتا ہو کہ ہم کوئی کمتر ہیں کسی اور سے, لیکن دیکھیں انٹرنیٹ کی وجہ سے جو نالج آپ کے پاس آج موجود ہے, آج اگر نیو یارک میں, رشیا میں, دبئی میں بھی کوئی موجود ہے تو اس کے پاس بھی وہی ایکسیس ہے, وہی نالج ہے. آج سے 100 سال پہلے لائبریری میں جا کے کتابیں کھول کے نالج حاصل کرنا, اور آج جو آسانیاں ہیں وہ ہمارے لیے ہمیں دنیا کے برابر کر دیا گیا ہے. اب ہمارے لیے اب سارے راستے کھلے ہیں. آن لائن جو دنیا ہے, جو گلوبل ولیج ہے, اس میں میرٹ ہے. دیکھیں اگر آپ کے پاس سکل ہے, آپ پاکستان سے ہوں, آپ نائجیریا سے ہوں, آپ کسی بھی جگہ سے ہوں, آپ کو اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جس طرح ایک امریکہ سے کسی یوتھ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور ہمارے ایکسپیرینس میں یہی ہے کہ صرف ہمارے ذہنوں کے اندر ہم شاید اپنے آپ کو پیچھے سمجھتے ہیں. اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ ہم کسی سے کم نہیں, تو حالات اور یہ جو اپرچونٹیز ہیں یہ یہی سکھائیں گی کہ سچ یہی ہے کہ آج سب انسان برابر ہیں, کیونکہ ہمیں انٹرنیٹ کی ایکسیس مل گئی ہے, ہمارے پاس اسمارٹ فون آ گیا ہے. اب یہی ہے کہ ہم اس کا استعمال مثبت طریقے میں کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ایکسلنٹ. ارزش, فیڈرل منسٹری کے ساتھ ایڈوائزر ہونا بہت بڑی بات ہے. مطلب میرا خیال ہے آج کل تو لوگ ویسے ایڈوائس لینا, بٹ منسٹری نے آپ کو ایز این ایڈوائزر پک اپ کیا, چوز کیا, بہت آنر کی بات ہے. اور اتنی ینگ ایج پہ کر لیا, کیونکہ یوزلی ایڈوائزرز بھی اگین دے آر ایکسپیرینسڈ اینڈ اولڈ ایج پیپل. کون کون سے پروجیکٹ آپ نے منسٹری کے ساتھ کیے, کون کون سی میجرمنٹس پالیسی میکنگ میں آپ نے لی, ان کا تھوڑا سا ذکر اگر کر دیا جائے. جی,
سو سینیٹر شبلی فراز صاحب جب فیڈرل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹر تھے تو انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کو سپورٹ کر سکوں, فیسیلیٹیٹ کر سکوں, اور پرائمریلی جو ٹیکنالوجی انڈسٹری ہے ہماری اس کی انپٹس جو ہیں وہ پالیسی میکنگ میں ریفلیکٹ ہوں. اس ٹائم پہ پاکستان اسٹارٹ اپ پالیسی, پاکستان کی وینچر کیپٹل پالیسی, اسی کے ساتھ ساتھ منسٹری انڈسٹریلائزیشن آف ہیمپ پروڈکشن پہ کام کر رہی تھی, جو کہ ایک بڑا اہم میٹر ہے. اسی کے ساتھ اس موقع پہ حکومت نے اور منسٹر نے پہلی دفعہ کرپٹو کے حق میں ایک پازیٹیو اسٹیٹمنٹ دی جب ایک انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آیا. پاکستان کا پہلا پاکستان بلاک چین سمٹ ہم نے آرگنائز کیا, جس پہ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کہا کہ ہم نیشنل بلاک چین اسٹریٹجی بنائیں, اور منسٹر نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ حکومت کرپٹو کو بین کی جگہ ریگولیٹ کرے, اس کو پازیٹیولی عوام کے لیے اویلیبل کیا جائے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ 4-5 سال بعد وہ میتھڈز جو ہیں, شاید کوئی اور حکومت ہے لیکن وہ چیزیں پروگریس کر رہی ہیں. اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ بے شک پاکستان میں حالات و واقعات بڑی جلدی بدل جاتے ہیں, لیکن پھر بھی اگر کوئی نیکی سے آپ کوئی بیج لگائیں تو اس کا جو پودا ہے وہ کبھی نہ کبھی درخت ضرور بن جاتا ہے. تاخیر ضرور آ جاتی ہے ان سارے مسئلے مسائل کی وجہ سے, لیکن یہ کہ کوئی بھی ایفرٹ جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی. اور مجھے اس ٹائم حکومت کے ساتھ جو ایک وقت گزرا, بہت سیکھنے کو ملا انفیکٹ سارے لوگوں سے کہ کس طرح ان اختیار کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ہم جو اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو بھی با اختیار لوگ ہیں وہ ان سے ایک فیئر ہے, چاہے وہ ایک پولیس کا انسپیکٹر ہو, کوئی اشارے پہ کھڑا ہوا ٹریفک آفیسر ہو, کیونکہ اختیار کا غلط استعمال بہت زیادہ ہے. اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو اختیار انہیں عوام دیتی ہے وہ اس کا مثبت استعمال کریں عوام کے فائدے کے لیے, الٹا اس اختیار کو استعمال کر کے عوام کو تنگ نہ کریں, ایکسپلائٹ نہ کریں. چاہے وہ ہمارے علاقے کی کوئی لوکل پولیس ہو, چاہے وہ کوئی سرکاری افسر کسی دفتر میں بیٹھا ہو, عوام کو یہ چاہیے کہ وہ جا کے انہیں سمجھائیں کہ ان کا رول کیا ہے, اور اگر ان کی سمجھ کمزور ہے تو انہیں احساس دلائیں کہ نہیں جی آپ کی یہ ڈیوٹی ہے, آپ اپنی ڈیوٹی فلفل کریں. بالکل صحیح. ارزش, ایک سڈن ٹرانزیشن دیکھنے میں آئی ہے آج آپ کے گیٹ اپ میں بھی, ایک فارمر کی طرح لگ رہے ہو آپ مجھے. کہاں آئی ٹی کی طرف ایک دم, ایک گلوبل گریجویٹ, سلیکان ویلی, یو ایس اے, یورپ, امریکہ, انگلینڈ, یو نیم اٹ اینڈ واٹ ناٹ. اچانک ایجاد فارمز کے اوپر میرا جانا ہوا اور میں نے دیکھا کہ آپ نے تو بالکل ایک وہ 360 ڈگری کے اوپر ایک چینج, آپ نیچرل فارمنگ کی طرف آئے, جو کہ میرے لیے کافی ان ایکسپیکٹڈ ٹرانزیشن رہی اور انکنونشنل بھی ہے. یعنی ایک فیلڈ جہاں آپ نے اسٹیپ ان کیا اس سے ایک دم بالکل ایک ڈفرینٹ فیلڈ کے بیچ میں. یہ کہاں سے ٹریگر ہوا, یہ کہاں سے خیال آیا کہ یہ تو میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے, اور مجھے آپ کے کام ہمیشہ اس لیے پسند ہیں کیونکہ آپ ان چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہو جن کو بہت پہلے ایڈریس کیا جانا چاہیے تھا. اور مجھے بہت دکھ ہوتا تھا دیکھ کے کہ پاکستان کا نام تو ایگریکلچرل کنٹری ضرور ہے, لیکن انٹرنیشنل گراؤنڈز کے اوپر یا نیشنل گراؤنڈز پہ بھی ہم نے اس طرح سے مطلب ایز اے کسان ہم نے ویسے پرفارم نہیں کیا. یہ آئیڈیا کہاں سے آیا, یہ کہاں سے, ابا پیچھے سے گاؤں سے ہیں کہیں, یہ وہ مطلب خون نے تو جوش نہیں مارا؟ دیکھیں جی, ویسے تو کیونکہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے تو ہر کسی کی روٹس کہیں نہ کہیں ایگریکلچر سے ہی ملتی ہیں. ہمارے دادا پر دادا ایک ان کی عادت تھی فاروق آباد منڈی میں, تو لیکن جب ہم شہروں میں آ گئے تو ہم بھول گئے کہ ہمارا ایگریکلچر سے بھی کوئی تعلق ہے. شاید مجھے اللہ نے یہ موقع دیا کہ میری جرنی جو ہے, جو ایک دنیاوی خواہشات کی جرنی ہوتی ہے, وہ بڑی جلدی مکمل ہو گئی. تو جب میں نے سوچنا شروع کیا کہ کیا کام ہے جو کرنا ضروری ہے, تو اپنے ارد گرد بڑا گیپ نظر آیا کہ ہم ایک زرخیز زمین پہ رہتے ہیں, ہمارے پاس پانی بھی بہت ہے, اس کے باوجود ہماری پروڈکٹیوٹی بڑی کم ہے. اور اگر ٹیکنالوجی کا فائدہ پاکستان میں ایگریکلچر کو نہیں ہوگا تو پھر کسی بھی چیز کو نہیں ہوگا. So you integrated both. Absolutely. اور جو اب میرا مقصد ہے وہ یہ کہ میں بھی ایک عام کسان ہوں, اور
جو بھی ریسورسز جو بھی لرننگز مجھے زندگی سے ملیں میری ایک کوشش ہے کہ اسے ایگریکلچر میں امپلیمنٹ کروں اور جو کام ہم اپنے فارم پہ کر رہے ہیں وہ باقیوں کے لیے ایک ایگزامپل بنے, ایک رول ماڈل بنے. اور جب میں نے کسان بننے کی جرنی شروع کی, جیسے فاؤنڈر بننے کی ایک دور میں کی تھی, تو یہ سیکھا کہ جو فارمنگ کا میتھڈ آپ کسان فالو کرتے ہیں وہ نیچر کے خلاف ہے, وہ نیچر کے لیے ڈسٹرکٹیو ہے, وہ نیچرل بایولوجی کے اگینسٹ ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایفرٹس میں برکت ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم فارمنگ کرتے ہیں اس میں ہمیں بھی فائدہ ہو, معاشرے کو بھی فائدہ ہو, انوائرمنٹ کو بھی فائدہ ہو, تو پھر جو نیچرل فارمنگ کی میتھڈالوجی ہے جو کہ ہر جگہ پہ ویل ڈاکیومنٹڈ ہے, یوٹیوب پہ اسے لوگ سیکھ سکتے ہیں, وہ امپلیمنٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی جو ایفرٹ کر رہے ہیں اس کا ہمیں بھی ریٹرن ملے. اور نیچرل فارمنگ کا ایک اور ایڈوانٹیج ہے کہ جو پروڈیوس آتی ہے وہ بھی کیمیکل سے پاک ہوتی ہے, اس میں غذائیت بھرپور ہوتی ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ اس پہ کسی قسم کے کیمیکل سپریز نہیں کیے جاتے. اور جب ہم زمین کی صحت پہ کام کرتے ہیں, زمین کی زرخیزی بڑھانے پہ کام کرتے ہیں, تو یہی وہ زمین ہے جس سے وہ پھل نکلتا ہے جو ہم کھاتے ہیں, یہی زمین ہے جس سے ہم آئے ہیں, جس پہ ہم نے جانا ہے. تو جب وہ زمین صحت مند نہیں ہوگی تو نہ ہی اس پہ رہنے والے جاندار صحت مند ہوں گے, نہ ہی یہ سبزیاں, یہ پھل, یہ جو بھی چیزیں ہم کھا رہے ہیں, یہ سارے مسئلے مسائل اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہم زمین کی صحت کے بارے میں بھول چکے ہیں. ایگزیکٹلی ارزش, جیسے مطلب میں ایک کامن سٹیزن کی طرح فروٹس جب خرید کے لاتی ہوں, ویجیٹیبلس خرید کے لاتی ہوں, تو میں بہت زیادہ کوانٹٹی میں نہیں خرید کے لاتی. مجھے یاد ہے میرے ابا جب اس طرح کی شاپنگ کیا کرتے تو کریٹس کے کریٹس گھر پہ آ جاتے تھے, اینڈ دا فروٹ وڈ اسٹے فار آئی مین پورا ہفتہ, 12 دن, 10 دن وہ مطلب ٹھہرتا تھا. اب تو 2 دن کے اندر اندر وہ میں دیکھتی ہوں ان کو فنگس لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو ارزش, جب میں نے لوگوں کے ساتھ یہ بات کی کہ آرگینک فارمنگ جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے, آپ نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا, کیونکہ اس وقت اگر میں اس یونیورس کو آبزرو کرتی ہوں تو آئی سی کہ یہ دریا کے 2 کناروں کی طرح چل رہی ہے. دریا کا ایک کنارہ آپ کو فیوچرسٹک اپروچ کی طرف لے کے جا رہا ہے جس میں ڈیجیٹلائزیشن, آئی ٹی, اے آئی, یو نیم اٹ اینڈ واٹ ناٹ, ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت انٹرنیشنل گراؤنڈس پہ جو میں ٹرینڈ پروگرس کرتا ہوا دیکھ رہی ہوں, بہت زیادہ فیمس ہو رہا ہے, اور وہ ہے آرگینکنزم, رائٹ. جب ہم اپنے کسان سے یہ بات کرتے ہیں, یا ڈیفینیٹلی آپ نے بھی کچھ نہ کچھ R&D ریسرچ اینڈ اس کے اوپر کیا ہوگا, تو آپ کو کیا ریزنز دیے ہمارے فارمرز نے یا ایگریکلچرل جو بھی ایکسپرٹس یا ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے, کہ کیوں کیمیکل فرٹیلائزرز کا استعمال شروع کیا گیا, جبکہ یہ اویئرنیس پاکستان کے اندر میرا خیال ہے بالکل کلیئرلی موجود تھی کہ نیچرل فرٹیلائزرز اور نیچرل جو بیج ہے اس کے اوپر ساری کی ساری ویجیٹیبلس ہیں, چاہے فلورل ٹریز ہیں, چاہے فروٹ آرچرڈس ہیں, ان کو گرو کیا جائے. اور کیا ریزنز انہوں نے دیے, اور جب آپ اس کو آرگینک کے اوپر اگر یہ لوگ لے کر آتے ہیں تو وہ کون سے چیلنجز ہیں جو ان کو فیس کرنے پڑیں گے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ جو کیمیکل کا استعمال ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک حد تک نقصان دہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ ہمارے یہاں پر کسان کو ایجوکیشن نہیں دی گئی, چیزوں کا استعمال جو ہے وہ حد سے زیادہ کیا جا رہا ہے, تو اس وجہ سے سارے نقصان ہیں. یہ کیمیکل جو ہیں پوری دنیا میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن وہاں پر رولز اینڈ ریگولیشنز, وہاں پر جو حکومت ہے وہ اپنی ڈیوٹی فلفل کرتی ہے, وہاں کوئی ادارہ اگر کوئی غلط چیز کرتا ہے اس کا احتساب ہوتا ہے. تو یہاں پر کیونکہ ان کیمیکلز کا استعمال بے بہا کیا جا رہا ہے, تو جب آپ وہ سبزیاں پھل لے کر آتے ہیں تو اس کے اندر اس کا اثر موجود ہوتا ہے. اس لیے یا تو ان کا صحیح استعمال کیا جائے یا ان کا استعمال نہ کیا جائے. یہ دونوں میتھڈالوجیز ہمارے لیے کریکٹ ہیں. ان کے استعمال سے ڈیفینیٹلی کیونکہ کسان کے لیے ایک وقتی آسانی پیدا ہو جاتی ہے. میں وقتی اس لیے کہوں گا کیونکہ شارٹ ٹرم بینیفٹ ہوتا ہے. جو فصل آپ نے لگائی ہے وہ جلدی بڑی بھی ہو جاتی ہے, اس کا پھل بھی بڑا ہو جاتا ہے, لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ سالہ سال استعمال کے بعد ہماری زمین کی جو زرخیزی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور آج پاکستان میں کیونکہ 50-60 سال پہلے جب یہ کیمیکل ایگریکلچر
شروع ہوئی تو آج پاکستان کا جو سوائل ہے 80% سوائل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اس میں آرگینک میٹر نہ ہونے کے برابر ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ وہ زمین بنجر ہے, اس میں جب تک آپ کوئی سنتھیٹک کوئی باہر سے چیز ڈالیں گے تب تک وہ فصل دیتی رہے گی, اس کے علاوہ نہیں دے گی. حالانکہ کسان کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ جنگل میں کون فرٹیلائزر ڈالتا ہے. اگر جنگل میں درخت گھنے ہوتے ہیں, پودے خود بڑے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نظام موجود ہے اور اس کا نظام انسان کے نظام سے بہتر ہے. تو جو نیچر کا نظام ہے وہ یہی تو ہے کہ آپ دیکھیں کہ قدرت کس طرح کام کرتی ہے, آپ اس کے ساتھ ہارمنی میں کام کریں, اس کے ساتھ ساتھی بن کے کام کریں, اس کے اگینسٹ کام نہ کریں. تو جو ریٹرن ٹو نیچرل فارمنگ کا موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نیچر کے ساتھ چلیں, نیچر ہمیں فائدہ دے, ہم اسے فائدہ دیں, اور اسی میں کسان کا فائدہ ہے. ادروائز جو موجودہ حالات ہیں اس میں تو کسان خسارے میں ہے, اور کسان ہمیشہ خسارے میں رہے گا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نیچر کے ساتھ, قدرت کے ساتھ الائن نہیں کرتا. ارزش, بہت مختصر سا جواب. جیسے آپ نے فیڈرل منسٹری کے ساتھ آئی ٹی کی فیلڈ کے لیے کام کیا, اب آپ ایگریکلچر کے اوپر کام کر رہے ہو, تو جیسے ابھی آپ نے پالیسیز اور ایجوکیشن کے اوپر بات کی, میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں تو زراعت کا جو ایگریکلچر کا جو سبجیکٹ ہے وہ بہت کمپلسری ہونا چاہیے, کیونکہ وہی جیسے آپ نے بتایا کہ 70% پاپولیشن جو ہے وہ رورل ایریاز سے ہماری بلانگ کرتی ہے. کیا کوئی ایسی پالیسیز جو آپ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے فیوچر میں کوئی پلان ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرو گے تاکہ وہ جو لاس ہماری فرٹائل لینڈ کا ہوا ہے اس کو ریکور کیا جا سکے؟ جی بالکل, ہم جس میتھڈالوجی کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں نیچرل فارمنگ کو, ہم اس پہ ایک پورا فریم ورک جو ہے وہ حکومت سے درخواست کرنے والے ہیں کہ آپ اسے امپلیمنٹ کریں, اس پہ اویئرنیس اور ایجوکیشن دی جائے. ریسنٹلی امریکہ کی حکومت نے پہلی دفعہ یہ جو نیچرل فارمنگ ہے, ریجنریٹو ایگریکلچر ہے, اس پہ ایک نیشن وائڈ پروگرام لانچ کیا ہے $700 ملین کا, جس میں کہ وہ کسانوں کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ اس میتھڈ پر آئیں. اور آپ دیکھیں کہ امریکہ میں یہ جو سارے مسئلے ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ہائی لائٹ ہو چکے ہیں, وہ اس پہ پالیسی میکنگ کر رہے ہیں. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے, چاہے وہ صوبائی حکومت ہو چاہے وفاقی حکومت ہو, وہ اپنا رول ادا کرے اور کسان کی خوشحالی کے لیے کام کیا جائے, کیونکہ اگر کسان خوشحال ہوگا تو تب ہی پاکستان خوشحال ہوگا. ارزش, تھینک یو سو ویری مچ. بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, بہت کچھ جاننے کو ملا. شکریہ جی. ناظرین, ارزش نے بہت کچھ پیاری باتیں کی کہ میں ہمیشہ ایتھکس, ایٹیکیٹس اور مینرزم کی بات کرتی ہوں. اس زمین پہ رہنے کے بھی کچھ مینرز ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ ہم اس زمین کی سب سے پہلے حفاظت کریں اور نیچرل ہی چیزوں سے. قدرت نے اپنے آپ کو اتنا بیوٹیفلی ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ باہر سے یا کوئی مین میڈ چیز استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے. اگر آپ اس کی لمٹ کو ایکسیس کے اوپر لے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ مدر ارتھ کے لیے نقصان دہ ہوگی. آج جو سبزیاں, جو پھل ہم کھاتے ہیں, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت نئی نئی بیماریاں آ گئی ہیں جو ہمارے پیرنٹس کے دور کی جب میں بات کرتی ہوں تو ہم نے کبھی زیادہ ہم سنا کرتے تھے سر میں درد ہے, بخار ہو گیا, گلا خراب ہو گیا. آج پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں ہیں, اور اگر ایک پڑھے لکھے انداز میں آپ سوچیں اور سمجھیں تو یہ بیماریاں, اگر ہمارا گٹ ہیلدی نہیں ہے, اگر ہمارا سٹمک ہیلدی نہیں ہے, اف وی آر ناٹ ایٹنگ ہیلدی, تو یہ بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی. خاص طور پہ کینسر کی بیماری اتنی تیزی سے, اور رنگ رنگ کے کینسرز جو ہیں وہ آ گئے ہیں. یاد رکھیے, جو بھی بیماری آپ کے جسم میں جنم لیتی ہے وہ آپ کے سٹمک سے جنم لیتی ہے. ہمیں یہاں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور چونکہ ہمارا کسان یا زمینوں کا جو مالک انسان ہے وہ میجورٹی میں ہے, میرا خیال ہے اس تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. دس از گلسانہ منشا سائننگ آف فرام چھپے خزانے.